अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कराची का राशिद महनाज रोड मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी। 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। गुजर नाले पर बैक वक्त 3 मुकामात पर तजावुजात मसमार करने का अमल जारी। नैब बड़े लोगों के खिदमत के लिए नहीं, आवाम के लिए वजूद में आया। सबसे मुश्किल काम मुल्क में लूटा हुआ पैसा वापस लाना है। जस्टिस जावेद इकबाल कहते हैं, नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। तनकीद करने वालों को हक़ाइक़ का अदराक होना चाहिए। प्ली बार्गेन कई ममालिक के कानून में है। अफगान अमन अमल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान के नायब सदर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बयानात उलझाव का बाइस थे। इल्ज़ाम तराशियों से किसी फरीक को कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। ग्रेड 16 से ऊपर अफसरान को पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर मुस्तकिल करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ग्रेड 16 से ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर मुस्तकिल करना खिलाफे कानून है। कराची समेत सिंध में 6वीं से 8वीं तक तालीमी सिलसिला शुरू। 50% हाजिरी के साथ क्लासेस में कोरोना SOPs पर अमल दरामद। दफातर में हाजिरी 100% कर दी गई। बाजार हफ्ते में सिर्फ एक रोज बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी 2 रोजा पाबंदी खत्म। इस्लामाबाद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.9% रिकॉर्ड। सिर्फ 31 कोरोना केसेस सामने आए। हुकूमत का सऊदीया जाने वाले 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को एस्ट्राजेनिका लगाने का ऐलान। उधर सऊदी हुकूमत ने फाइजर कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी मंजूरी दे दी। कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद 2.5 माह से बंद मालम जब्बा रिजॉर्ट सयाहों के लिए खोल दिया गया। मुल्क भर के सयाहों ने सवात के हसीन मकामात पर डेरे डाल लिए। सयाह चेयर लिफ्ट, जिप लाइन और हसीन मकामात से लुत्फ अंदोज होते रहे। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को वकील फराहम करने का केस बगैर कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी की। गुज़िश्ता समाअत भारतीय हाई कमीशन के वकील को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दिलफरेब मौसम में शहर के कुदरती मनाजिर और भी हसीन। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। कल से सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर और जैकबाबाद में भी बारिश का इम्कान। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। भारत में कोरोना से 898 हलाकतें, 61,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। बरतानिया ने कोरोना पाबंदियों में 19 जुलाई तक तोसी कर दी। आलमी सतह पर कोरोना मुतासरीन की तादाद 17 करोड़ 70 लाख से तजावुज कर गई। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सऊदी अरब जाने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को भी एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि सऊदी अरब ने एस्ट्राजेनिका और फाइज़र वैक्सीन की मंजूरी दे दी है, लिहाजा सऊदी अरब मज़दूरों के लिए जाने वाले
اپنی دستاویزات دکھا کر ایسٹرازینیکا ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج سے سعودی عرب جانے والے 18 سال سے زائد عمر کے لوگ ایسٹرازینیکا لگوا سکیں گے۔ اس کے لیے انہیں اپنی دستاویزات دکھانا ہوں گی۔ اگر کسی گاؤں دیہات میں ایسٹرازینیکا دستیاب نہیں تو لوگ بڑے شہروں سے ویکسین لگوائیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ WHO اپنی منظور شدہ ویکسین دنیا میں تسلیم کرانے کو یقینی بنائے۔ WHO منظور شدہ ویکسین کے حوالے سے سعودیہ سے گفتگو جاری ہے۔ سائنوویک اور سائنو فارم سعودی عرب کی منظور شدہ ویکسین فہرست میں شامل نہیں۔ سعودی عرب میں محرم کے بغیر حج ادا کرنے کی خواہش مند خواتین سے بھی حج کی درخواستیں طلب کر لی ہیں اور تمام عازمین حج کو آن لائن رجسٹریشن کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق رواں برس حج کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے جو 23 جون رات 10 بجے تک جاری رہے گا، جس کے لیے محرم کے بغیر حج کرنے کی خواہش مند خواتین سے بھی درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ درخواست جمع کرانے والوں کو کورونا ویکسین لگوانے اور کسی دوسری بیماری میں مبتلا نہ ہونے کی سند پیش کرنا ہوگی اور ان افراد کو رواں برس حج کرنے کی اجازت دی جائے گی جنہیں حج کیے کم از کم 5 سال ہو گئے ہوں۔ برطانوی ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ بہتی ناک اور سر درد کورونا کی بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ کی علامت ہو سکتی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ برطانیہ میں کورونا انفیکشن کا شکار ہونے والے افراد میں گلے میں دکھن اور بہتی ناک کی علامات اب زیادہ عام ہیں۔ اس بات کا انکشاف ایک غیر سرکاری برطانوی تنظیم زوئے کووڈ کی جانب سے ہونے والی تحقیق کے بعد ہوا۔ اس بارے میں اس تحقیق کی سربراہی کرنے والے پروفیسر ٹم اسپیکٹر کا کہنا ہے کہ کورونا کے بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ میں نوجوانوں میں زیادہ بخار لیکن وہ خود کو بہت زیادہ بیمار محسوس نہیں کرتے، تاہم معتدی دوسروں میں منتقل ہونے والی بیماری ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ملک میں کورونا سے مزید 59 افراد انتقال کر گئے جبکہ 4 ماہ بعد وائرس کے 1000 سے بھی کم کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 35,039 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 838 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 59 ہلاکتیں ہوئیں۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.39% ہے۔ ملک میں کورونا سے اب تک مجموعی طور پر اموات کی تعداد 21,782 ہو گئی اور کل کیسز کی تعداد 9,43,027 ہو چکی ہے، جبکہ اب تک وائرس سے 8,80,316 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر عمران خان نے ماضی کے ظالم بادشاہوں کی سلطنت قائم کر لی۔ اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے تنخواہ دار طبقے پر 150 ارب روپے کا انکم ٹیکس لگانے کی IMF کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ 2021-22 ایک ایسی دستاویز ہے کہ جس میں عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال کر مخصوص سرمایہ داروں کو ایمنیسٹی دی گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ کی سب سے گریٹ حکومت نے سب سے زیادہ ٹیکس لگا کر عوام کی جیبوں پر اربوں روپے کا ڈاکہ مارنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ عام آدمی کی کمر توڑنے کے لیے عمران خان کی حکومت نے پینشن اور پروویڈنٹ فنڈز تک 10% ٹیکس لگانے کی تیاری کر لی ہے۔ PTI حکومت اخباری صنعت سے وابستہ افراد کی سفری الاؤنسز تک پر ٹیکس لگا رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کے عوام دشمن اقدامات کی بدولت ہوٹل ملازمین کو اب دوران ملازمت ٹیکس فری کھانا نہیں ملے گا۔ PTI حکومت نے ایسا وار کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کے ملازمین اب اپنے بچوں کو رعایتی یا مفت تعلیم دلانے سے قاصر رہیں گے۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین دوسرے کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ شاہ محمود قریشی نے افغان امن عمل، خطے کی صورتحال اور ملک کی سیاست میں اپوزیشن کے رویے کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ افغان امن عمل ایک انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ افغانستان کے نائب صدر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے بیانات سلجھاؤ کی بجائے الجھاؤ کا باعث تھے۔ الزام تراشیوں سے کسی فریق کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنی کوتاہیوں سے نگاہ چرائیں گے تو حل نہیں نکلے گا۔ افغان قیادت مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں۔ افغان قیادت آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارا مشترکہ عزم اس خطے کا امن اور استحکام ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین دوسرے کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو $1 ارب کے قرض کا اجرا مؤخر کر دیا۔ رواں پاکستان کو بجٹ سپورٹ کی مد میں ورلڈ بینک $800 ملین ملیں گے۔ $1 ارب کے قرض کا اجرا ملتوی ہونے کی وجہ سے کچھ شرائط کی تکمیل میں تاخیر اور IMF سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ 28 جون کو ورلڈ بینک $800 ملین کی پالیسی قرض کی منظوری دے گا۔ قبل ازیں قرض کا حجم $1.5 ارب تھا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق اسی طرح ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی انرجی سیکٹر ریفارمر اینڈ فائنینشیل سسٹین ایبلٹی پروگرام کی $300 ملین کی قسط کی منظوری مؤخر کر دی ہے۔ صنعا یمن کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے درجنوں افریقی تارکین وطن موت سے ہمکنار ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق افریقی تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی میں 160 سے 200 کے قریب افراد سوار تھے اور گنجائش سے زائد افراد کی وجہ سے 2 دن قبل الٹ گئی تھی۔ تاہم یمن کی خبری ویب سائٹ عدن الغاد نے ذرائع کے حوالے سے 150 کے قریب تارکین وطن کے ڈوبنے کی تصدیق کی ہے۔ حالیہ چند برس میں ہزاروں افریقی تارکین وطن، جن میں زیادہ تر اکثریت ایتھوپیا اور صومالیہ سے ہے، وہ سعودی عرب میں داخل ہونے کے لیے یمن کی اسی آبی گزرگاہ استعمال کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے سیاحتی مقامات کھولنے کے اعلان کے بعد 2.5 ماہ بعد مالم جبہ ریزورٹ کو بھی سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ حکومت کی طرف سے اعلان کے بعد سطح سمندر سے 9200 فٹ بلندی پر واقع مالم جبہ ریزورٹ کو بھی سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سیاحتی مقامات بند ہونے سے جہاں شہری ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، وہیں ہوٹل اور سیاحتی انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچا۔ عالمی وبا کورونا کے کیسز میں کمی آنے اور سیاحت کھلنے کے بعد مالم جبہ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں اور ملک بھر کے سیاحوں نے بھی اس حسین وادی کا رخ کر لیا ہے۔ پیگی نامی کتیا مویشیوں کی نگرانی کا کام کر رہی تھی کہ 9 برس کی عمر میں اس کی سماعت کھو گئی اور وہ کسی کام کی نہیں رہی، تاہم اشاروں کی زبان سیکھ کر اپنا کام اچھی طرح کر رہی ہے۔ اس کی مالکن نے اسے ایک مرکز میں لے گئی جہاں موجود ماہر نے اسے اشاروں کی زبان سکھانے کا تہیہ کر لیا۔ واضح رہے کہ مویشیوں کی دیکھ بھال کرنے والے کتوں کو سیٹی اور آواز سے احکامات دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد چرواہوں کا کام کرنے والے شوہر اور بیوی نے بھی پیگی کو اشاروں اور جسمانی زبان سکھانے میں مدد دی۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے divtv.tv۔